Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. कभी किसी ने आपसे कहा होगा कि अरे सिर्फ देखा ही तो था, सिर्फ एक नज़र, सिर्फ 2 सेकंड, सिर्फ एक लम्हा। लेकिन क्या वाकई वो सिर्फ एक नज़र थी, या उस एक नज़र ने आपके दिल के अंदर कुछ ऐसा छोड़ दिया जो आज तक जिंदा है? कभी सोचिए कि कितने गुनाह हाथ से शुरू नहीं होते, ज़बान से शुरू नहीं होते, पैरों से शुरू नहीं होते, वो शुरू होते हैं आँखों से। शैतान कभी ये नहीं कहता कि आज ही बड़ा गुनाह कर लो, वो कहता है कि बस एक बार देख लो, बस क्यूरोसिटी है, बस इग्नोर मत करो, बस 1 सेकंड। और फिर वही 1 सेकंड इंसान के दिमाग में बार बार चलने लगता है, और एक नज़र एक ख्याल बन जाती है, ख्याल तसव्वुर बन जाता है, और तसव्वुर ख्वाहिश बन जाती है, और ख्वाहिश कब अमल बन जाए इंसान को खुद पता नहीं चलता। इसीलिए इस्लाम सिर्फ अमल को नहीं रोकता, इस्लाम अमल की शुरुआत को रोकता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा फितना जिस्म नहीं है, नज़र है। क्योंकि आज हर मोबाइल स्क्रीन, हर रील, हर एडवर्टाइजमेंट, हर प्लेटफॉर्म एक ही चीज़ के लिए लड़ रहा है, और लड़ रहे हैं आपकी आँखें। क्योंकि जो आपकी आँखें जीत गया, वो धीरे धीरे आपका दिल भी जीत लेगा, और जिस दिन दिल किसी और का गुलाम बन गया, उस दिन अल्लाह की मोहब्बत कमज़ोर होने लगती है। आज का एपिसोड सिर्फ हराम देखने के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे उस पहली नज़र की जिसे लोग छोटा समझते हैं, लेकिन जो अक्सर बड़े गुनाहों का पहला कदम होती है। और आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि was it just one look? ये उस एक नज़र ने आपकी रूह पर एक नया निशान बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द ब्रिज ऑफ पर्ल्स ऑफिशियल्स पर हम चल रहे हैं द सीरीज हिडन डिके में, और आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 18 के बारे में, जो कि है लस्टफुल लुकिंग के बारे में। यानी कि जस्ट वन लुक, वाज इट जस्ट वन लुक। सो आज हम उस गुनाह की बात कर रहे हैं और करने वाले हैं आगे, कि जिसे दुनिया ने नॉर्मल करार दे दिया। यानी कि ये बस सिर्फ जस्ट एक नज़र या सिर्फ एक जस्ट लुकिंग के बारे में बात कर रहा है, कि सिर्फ एक बार किसी चीज़ को देखा है या किसी इंसान को देखा है। लेकिन इस्लाम दिल की तबाही की शुरुआत कहता है इसको। आज हम बात करेंगे लस्टफुल लुकिंग में एक ऐसी नज़र जो सिर्फ आँखों तक नहीं रहती, बल्कि इंसान के ईमान और उसकी हया और उसकी ख़यालात और उसके रब के साथ ताल्लुक़ को धीरे धीरे बदल देती है। इस बारे में हम बात करेंगे। सो अब एक सवाल सामने आता है कि अगर सिर्फ देखना इतना ही छोटा सा काम है, तो अल्लाह ताला ने कुरान में सबसे पहले क्या फरमाया कि ज़िना मत करो। सो दैट आम तौर पे लोग सोचते हैं कि ज़िना का मतलब वो प्रैक्टिकली और फिज़िकली एस्पेक्ट ही ज़िना कहलाता है, मगर हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि ज़िना आँखों से भी होता है। लेकिन अल्लाह ने उसे इससे पहले फरमाया कि अपनी नज़रें नीची रखो। अब जो कई मर्तबा मर्द हजरात
کہتے ہیں کہ ہم تو مرد ہیں، ہمارا تو کام دیکھنا ہے. اگر کوئی خواتین نکل کر جا رہی ہے تو مرد کی تو خصلت ہی یہ ہے تو وہ تو دیکھے گا ہی. آپ اس راستے سے گزر ہی کیوں رہی ہو؟ تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو. جس طرح سے حیا آنکھوں میں ایک عورت کے لیے واجب ہے، اسی طرح سے وہ مرد کے لیے بھی اپلیکیبل ہے. کیونکہ اگر ایک عورت گزر کے جا رہی ہے اور وہ آپ کی محرم نہیں ہے، آپ کی بہن بیٹی نہیں ہے، تو آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تھرو دا آئیز، یعنی کہ آپ کو آنکھیں نیچی کرنے کا حکم ہے. اور اگر وہاں سے آپ کی اپنی بہو بیٹی یا بہن گزر رہی ہے تب آپ اس کو اسی نظر سے دیکھیں گے کیا؟ یعنی کہ لسٹ فل لکنگ کے نظریے سے نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے یا آپ کی ماں ہے. مگر جو آپ کی ماں نہیں ہے، آپ اس کو کسی لسٹ فل نظر سے دیکھیں گے؟ کیا یہ چیز صحیح ہے؟ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ جب کبھی آپ کی بہو بیٹی یا ماں کا گزر کہیں سے ہوگا تو کوئی انسان آپ کی ماں بیٹی کو اس طرح سے دیکھے گا، تو کیا آپ کو یہ بات قابل قبول ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کا جواب ہوگا بالکل نہیں. لیکن اس سے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان پہ پابندی لگا دی جائے کہ وہ ضروری یا کسی اہم معاملات کے لیے بھی گھر سے باہر نہ نکلے. کیا یہی اس کا ایک صحیح راستہ ہے؟ تو جواب ہے کہ بالکل نہیں. اگر آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے تو آپ کی بہن بیٹی بھی جو ہے حفاظت میں رہیں گی. کیونکہ یاد رکھیے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے، یعنی کہ وہ ایک قرض ہے. اگر آپ کسی کی عظمت سے کھیلیں گے، کسی ماں کی جو اولاد ہے یعنی کہ بیٹی ہے، کسی اور ماں کی بیٹی، آپ اس کی عظمت سے کھیلیں گے، آپ اس کو غلط نظر سے دیکھیں گے تو یہ قرض ہے. پھر یہ آپ کو چکانا پڑے گا اور یہ آپ ہی کی گھر کی ماں بیٹیوں سے اس کا جو ہے لیا جائے گا حساب. یا اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گناہ کے نتیجے سے پہلے اس کے دروازے کو بند کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس حرام شہوت سے باہر نکلنا پڑے گا آپ کو. اور اس دروازے کا پہلا قدم کیا ہے کہ جو گناہ ہے کہ یعنی کہ لسٹ فل آئیز، لسٹ فل لکنگ. کوئی بھی گناہ اچانک نہیں ہوتا. سب سے پہلے یہ سمجھیں گے اب ہم کہ آج جو لوگ زنا تک پہنچ جاتے ہیں یا حرام ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں یا پورن کے ایڈکشن کو شکار ہو جاتے ہیں، یا ان میں سے بہت کم لوگ پہلے دن وہاں تک پہنچے تھے. سفر بہت پہلے شروع ہوا تھا اور پہلے ایک نظر، پھر ایک اور نظر، پھر ایک پروفائل، پھر ایک فالو، پھر ایک میسج، پھر ایک اٹیچمنٹ، پھر انسان خود سوچتا ہے کہ میں یہاں تک کیسے پہنچ گیا. جواب ہے کہ اس پہلی نظر میں چھپا ہی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. جسے اس نے کبھی سیریس ہی نہیں لیا، کیونکہ اگر وہ دیکھنا چاہتا تو اس کو نظر آتا. شہوت بھری نظر اور نارمل نظر میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہر دیکھنا گناہ نہیں ہے. اگر اچانک کسی پر نظر پڑ گئی اور آپ نے فوراً نظر ہٹا لی تو یہ بہت فطری بات ہو گئی. لیکن جب انسان جان بوجھ کر دوبارہ دیکھتا ہے اور لمبا دیکھے، یعنی کہ لانگ لاسٹنگ، یعنی کہ کافی دیر تک مسلسل دیکھے جا رہا ہے اور مزہ لے کر دیکھتا ہے اور دل میں شہوت پیدا کرے، اور یہاں سے گناہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے مسئلہ آنکھ کا نہیں ہے، نیت کا بھی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب آپ کے دل میں واضح خیال صاف ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو ارادہ ہے اسے دیکھنے کا غلط ہے.
جیسے کسی کے باڈی جیسچرز کو دیکھنا، کسی کے فیس جیسچرز کو دیکھنا، کسی کے نین نقش کو دیکھنا، کسی کے نین نقش نگار کو یاد رکھنا اپنے ذہن میں، اور آپ اس کو اس ارادے سے دیکھنا، ارے یہ کیسی لگ رہی ہے، اس نے آج کیسے پہنا ہے، اس کے کپڑوں کی فٹنگ کیسی لگ رہی ہے، لائک دیٹ سم تھنگ. سو یہاں پر آپ نے دل میں ارادہ بھی کیا ہے، اور ارادے دل میں جب غلط ہو رہی ہوں، نیت جب غلط ہو، اور پھر نگاہ جو ہے پھر اسی جو ہے نقش و نگار سے دیکھتی ہے، تو یہ فرق ہو گیا یہاں پر. تو نظر کا نہیں، یہاں پر دل کا بھی معاملات آ گیا ہے ساتھ میں. سو شیطان کا سب سے آسان حملہ کیا ہے؟ شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ سیدھا کہے کہ اللہ کی نافرمانی کر لے بندے، تو مومن جو ہے وہ منع کر دے گا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ بس تھوڑا سا دیکھ لو، چلو کوئی بات نہیں، لڑکی گزر کے جا رہی ہے، ایک بار دیکھ لو، کوئی بات نہیں، دیکھنے میں کچھ ہو تھوڑی رہا ہے. سو کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا آسانی سے ایسی چیز ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. سو بس اپریشیٹ کر رہے ہو. سو جو سب دیکھتے ہیں، تم نے بھی دیکھ لیا تو اس میں کیا حرج ہو گیا. اور دھیرے دھیرے گناہ یہ اتنا عام ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ، کہ انسان کو اس پر شرم ہی آنی بند ہو جاتی ہے. انسان اپنے اندر شرمانا بند کر دیتا ہے، کیونکہ اکثر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیوٹی کو تاڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیوٹی دیکھنے سے پازیٹیوٹی آتی ہے، پازیٹیو انرجی آتی ہے. تو ہمارا کوئی غلط ارادہ تھوڑی ہے، ہم بس پازیٹیوٹی کلیکٹ کر رہے ہیں، اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس سے انرجی آتی ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھنا. جیسے کہ تو باتیں جو ہیں نا وہ ملا دی جاتی ہیں. سو ایک اگر ہم بات کریں گے کہ انسان کو اس پر شرم جب آنی بند ہو جائے گی، تو اور جس گناہ پر شرم ختم ہو رہی ہو اسے چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. لسٹ فل لکنگ جو ہے وہ دل کو، یا دل کے ساتھ کیا معاملات ہوتا ہے، کیا کرتا ہے دل کے ساتھ. سو ہر شہوت بھری نظر دل پر ایک نیا داغ چھوڑتی ہے. پہلے داغ چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر ایک اور آ جاتا ہے، اور پھر ایک اور آتا ہے، اور دھیرے دھیرے دل اتنا بھر جاتا ہے کہ قرآن کا اثر ہی کم ہو جاتا ہے اس پر. یعنی کہ اب اگر اس کو قرآن بیٹھ کر سکھاؤ گے، قرآن بیٹھ کر بتاؤ گے، قرآن کا ترجمہ اس کے سامنے کرو گے، آپ اس کو جو ہے ڈیٹیل میں ایکسپلین کرو گے، تو اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے، یہ کتنی سنگین بات ہے. اور اسی لیے آج کے دور میں، پرفتن فتنوں کے دور میں، دل کا جو نظام ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بات کی جائے اس کے سامنے دین کی، تو وہ اس کو لیکچر کے باعث میں لگتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ کیا بکواس چل رہی ہے، میں بور ہو گیا، مجھے کچھ نیا اسپائسی چاہیے، اور اسپائسی کنٹینٹ ڈھونڈنے کی تلاش جاری ہو جاتی ہے. سو نماز میں خشوع کم ہو جاتا ہے، دعا میں آنسو ہی رک جاتے ہیں، کیونکہ دل پہ احساس تو پڑتا ہی نہیں ہے. لیکن یہیں پر فار ایگزامپل، مثلاً صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں، اگر ایسے انسان کو کسی دوسرے انسان سے محبت ہو جائے، تب کیا ہوتا ہے، وہ تڑپ میں بدلتی ہے. پھر وہ اس کو تڑپ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کو مل نہیں رہا ہوتا. پھر رونا شروع ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دے دے، نہیں تو میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی، یا میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو اس کی جو یہ کیفیت ہے یہ وہاں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن یہ صرف ایک ایگزامپل بھی ہے. سو یہ اب دیکھیں کہ اگر ہم، انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا ایمان پہلے جیسا کیوں نہیں رہا، مطلب یہ وہ جو کیفیت ہے ایمان کی وہ ویسی رہی نہیں، لیکن معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہے. سو مسئلہ ایمان کا نہیں ہے، مسئلہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے. سو آج کا سوشل میڈیا فتنہ کو دیکھیں گے تو آج شیاطین کو محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ آپ اپنا موبائل کھولیے اور فتنہ خود چل کر آپ تک آ جائے گا. ایک ریل ختم ہی نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے. کتنی عام سی بات ہے کہ آج کے دور میں ایسی ریلز بن رہی ہیں، ایسا کنٹینٹ بن رہا ہے جہاں خواتین کپڑے بدل رہی ہیں کیمرہ آن کر کے، اور اس کو ریکارڈ کر رہی ہیں، اور جو لوگ ہیں اسی پر
کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ کتنا بے غیرتی کا کام کر رہی ہو، کتنی بے حیائی کا کام کر رہی ہو، لیکن اس کو وہی لوگ لائک بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں اور فالو بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے ایک فتویٰ بھی جاری کر دیا. تو آپ اس کنٹینٹ کو دیکھ ہی کیوں رہے ہیں؟ کتنا سنگین معاملہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہر کسی کے پاس اویلیبل ہو گیا، ہر کسی نے جو ہے اس کا استعمال الگ الگ انداز میں کر لیا، اور جو خواتین اس طرح کا کام کر رہی ہیں ان کا جو وے آف تھنکنگ ہے، وے آف اسٹائل ہے ان کا، کہ جو ہے یہ سب کرنے کے لیے جو ہے ہمت چاہیے ہوتی ہے، یہ سب کام کرنے کے لیے بہت کوالٹی چاہیے ہوتی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ جو ہے وہ اپنے ڈیفینس میں ایسی کوئی بات کر رہی ہوتی ہیں جو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ سمجھداری کی بات ہے. اور کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے الگوریدم کو سپورٹ پروموٹ کر رہی ہے، کہ الگوریدم کی ڈوری جو ہے وہ بندھی رہتی ہے اور اس سے زیادہ کنٹینٹ جو ہے لوگ فالو کرتے ہیں اور بہت مشہوریات ملتی ہے، اور دھیرے دھیرے انسان کے دماغ ہر وقت نئے چہرے، نئے جسم، نئے فتنے کا عادی ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس طرح کا کنٹینٹ ریگولر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تب آپ کو چاہیے کہ اب کچھ اس سے ایڈوانس چیز مجھے دیکھنے کے لیے مل جائے تو میری آنکھیں تر و تازہ ہو جائیں، اور پھر تلاش جو ہے وہ نیکسٹ ٹو نیکسٹ لیول کی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہی دل کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور جس دل کی ٹریننگ حرام پر مبنی ہو اس کے لیے حلال میں سکون ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. آج کا محاسبہ کو اگر دیکھیں تو خود سے پوچھئے کہ میں اپنی آنکھوں کو کس چیز کی عادت دے رہا ہوں، قرآن کو دیکھنے کی یا فتنے کو دیکھنے کی، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کی، یا شہوت جگانے والی تصویروں کی. کیونکہ آنکھیں وہی ڈھونڈتی ہیں جس کی انہیں عادت پڑ جاتی ہے، اور عادتیں آخرکار انسان کی تقدیر لکھ دیتی ہے. لیکن کیا لسٹفل لکنگ صرف روح کو نقصان پہنچاتی ہے یا دماغ کو بھی بدل دیتی ہے؟ اور سائیکولوجی کے مطابق بار بار شہوت بھری نظریں انسان کی سوچ اور پرسنالٹی کو تبدیل کر دیتی ہیں کیسے؟ انشاءاللہ ہم اب یہ دیکھیں گے کہ واز اٹ جسٹ ون لک میں کہ کیا معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں. اب تک ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کیا شہوت بھری نظر کبھی صرف ایک نظر نہیں ہوتی، وہ دل کے اندر ایک سفر شروع کر دیتی ہے. لیکن اب ایک اور گہرا سوال سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ آخر بار بار حرام نظر دیکھنے سے انسان بدلتا کیسے ہے؟ تو جواب اس کا ہے کہ دھیرے دھیرے، اور اسی دھیرے دھیرے بدلنے کا نام ہے فتنہ. کیونکہ جس طرح سے نبی اللہ کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ ہے کہ فتنہ جو ہے، جو شر جو ہے وہ آسمان سے ایسے برسے گا جیسے پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، اور اس دور میں آسمان سے فتنہ برس رہا ہے. تو آپ کسی دوسرے کو فتویٰ مت دیجیے، پہلے خود کا محاسبہ کیجیے، خود کو دیکھیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ ایسے لوگ جو خود زنا میں مبتلا ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی تعریف کرتے ہیں کہ میری جو ہے نا، میرے پڑوس میں مشہور ہوں عزت دار انسان میں مشہور ہوں کہ میں کہیں غلط نہیں بیٹھتا ہوں، غلط لوگوں میں نہیں اٹھتا بیٹھتا ہوں. لیکن سوچئے ذرا کہ یہ آپ نے ایک انسان سے کہہ دیا، 2 انسان سے کہہ دیا، 3 انسان سے کہہ دیا، یا آپ 10-20 ہزار سے کہہ سکتے ہیں. لیکن سوچئے جب آپ زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں، تو کیا پوری دنیا کو دکھا کر زنا کرتے ہیں؟
نہیں، ایک تنہا کمرے میں یا تنہا جگہ یا جس انسان کے ساتھ آپ زنا یعنی کہ وہ پریکٹیکل اسپیکٹ جو فزیکل ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ تنہائی میں کرتے ہیں نا، تو آپ کے محلے یا پڑوس کو تھوڑی نہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کس جگہ، کس مقام، کس انسان کے ساتھ میں زنا کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ نہیں پتہ نا، تو پڑوس کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے سیکریٹ، آپ کے پرائیویٹ گناہ کون سے ہیں، کیسے ہیں، آپ کس طرح کی خصلت پرائیویٹ میں رکھتے ہیں؟ تو سمجھنے کی بات ہے، پڑوس تو آپ کا وہی جانے گا نا جو آپ ان کو دکھاتے ہیں۔ تو ایک انسان کے سامنے آپ اپنی جو ہے رسپیکٹفل امیج کو بنا سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں یا منوا سکتے ہیں، لیکن آپ کا دل، آپ کا ذہن یہ جانتا ہے کہ آپ کس خصلت کے انسان ہیں، آپ کی جو لکنگ ہے وہ کس طرح کی ہے، آپ کسی چیز کو جو دیکھ رہے ہیں وہ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ سوچئے کہ اگر شیطان پہلے دن ہی کہے کہ چلو بڑا گناہ کر لیتے ہیں تو شاید کوئی بھی مومن تیار نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے کہ بس تھوڑا سا دیکھ لو، تھوڑا سا اسکرول کرو، بس اس ریل تک، بس اس پروفائل تک، اور پھر انسان خود نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح کس موڑ پر جا رہی ہے۔ اور یہی شیطان کو، اور جو شیطان کا ایک طریقہ ہے، یہ وہ ایک ہی دھکا نہیں دیتا، وہ روز تھوڑا تھوڑا دھکا دیتا ہے، اور ایک دن انسان خود کو اس جگہ پر پاتا ہے جہاں پہنچنے کا اس نے کبھی ارادہ کیا نہیں تھا۔ یعنی کہ یہ ایک ایسے گناہ ہیں جو سلولی آپ کو اس ٹریک پر لے کر آ جاتے ہیں جہاں پتہ بھی نہیں چلتا اور پھسل چکے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے بڑا پلاننگ کی کہ چلو زنا کا پلان کر رہے ہیں، چلو کسی کو گھورنے کا پلاننگ بناتے ہیں، نہیں، یہ وہ ہے جو بڑا آرام سے سلو موشن میں ہو جاتا ہے۔ اب بڑے سمجھنے کی بات ہے کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان کا دماغ جس چیز کو بار بار دیکھتا ہے اسے نارمل سمجھنے لگتا ہے، اسی لیے اگر ہر روز شہوت جاگنے والی تصویریں، ویڈیوز اور ایسے چہرے دیکھے جائیں تو دھیرے دھیرے حیا کم ہونے لگتی ہے، اور گناہ نہیں رہتا، اور انسان کا سٹینڈرڈ بدلنے لگتا ہے، پھر حلال بھی کم لگنے لگتا ہے، اور ہر وقت نئی چیز تلاشنے کی تلاش جاری رہتی ہے، اور چاہیے ہوتا ہے، اور یہ صرف عادت نہیں، یہ روح کی بھوک بن جاتی ہے۔ کیونکہ بڑی سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ جب آپ ایسا کوئی کنٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تب آپ کہتے ہیں کہ بس یہ باڈی ہے، اور ہر انسان کے پاس ایک باڈی ہے، تو ہم صرف باڈی ہی تو دیکھ رہے ہیں، دیٹس اٹ، اس میں نیا کیا ہے بھائی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے دیکھنا آپ کی روح کی روحانیت کو مار دیتا ہے۔ اور ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ لسٹ فل لکنگ اور ریلیشن شپ کے بارے میں، کہ فرض کیجئے آپ ایک ریلیشن شپ میں ہیں لیکن آپ ایک ایسی عادت میں بھی ہیں جہاں لسٹ فل لکنگ ہو، تو کیا ہے کہ آپ جس ریلیشن شپ میں ہیں، جس انسان کے ساتھ، آپ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا جو بھی ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ انسان ہی آپ کے لیے ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس کی کوئی قیمت، جس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، کیونکہ آپ شہوت سے بھرا کنٹینٹ دیکھ کر آئیں تو اس کی جو ویلیو ہے، جو اس کی امپورٹنس ہے، وہ جو اس کے ساتھ میں رہنے کا جو ایموشن ہے وہ مر جاتا ہے۔ اور جس پر لوگ جو ہے کم بات کرتے ہیں، اور جب انسان ہر وقت دوسروں کی شہوت کو نظر سے دیکھتا ہے تو دھیرے دھیرے وہی لوگ انسان کم اور آبجیکٹ زیادہ سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ وہ انسان، وہ پرسن جس کے ساتھ میں ریلیشن شپ ہے، وہ آپ کے لیے جسٹ ایک آبجیکٹ ہو جائے گا، جسٹ ایک باڈی ہو جائے گا، آپ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئے یا زنا کی یا جو بھی کچھ کیا ہٹے اور اگلا نیکسٹ، تو وہاں پہ جو آپ کا ایموشنس ہے وہ چینج ہو جائے گا، وہ انسان آپ کے لیے جو مطلب خاص مقام رکھتا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ایک آبجیکٹ کی شکل میں آ جائے گا۔ اب آپ اس کو بھی کپڑوں کی طرح بدل سکتے ہیں، یعنی کہ چینج، آپ کو نئے چینج چاہیے ہوں گے، اور کیریکٹر کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، بس ظاہری خوبصورتی، بس جسم، بس اپیئرنس، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے جو سچی محبت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت دل سے ہوتی ہے، اور دل میں آ گئی ہے شہوت، اور صرف آنکھوں سے آپ لسٹ فل لکنگ کے ذریعے جو چیز کر رہے ہوتے ہیں تو محبت دل میں کہاں ٹھہرے گی؟ تو دل پر کالے کالے داغ، تو ہر گناہ دل پر ایک نشان جب چھوڑتا ہے، اور جب انسان توبہ کرتا ہی نہیں ہے تو وہ انسان بڑھتا رہتا ہے،
اب سوچئے کہ اگر ہر روز حرام نظریں، حرام کنٹینٹ، حرام خیالات دل پر گرتے رہیں تو اس میں قرآن کا نور کیسے اترے گا؟ کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی بک نہیں ہے، وہ ہدایت کے لیے ہے۔ تو ہدایت تو جب ملے گی نا جب انسان سیریس ہو، ہدایت اس سے لینا چاہے گا۔ جب ہدایت لینی نہیں ہے اور جب دماغ جو ہے کنٹینٹ کے اندر لگا ہے، لسٹ فل چیزیں، اسپائسی چیزیں دیکھنے میں لگا ہے، تو وہ چیز جو آپ کو درد بھری بات بتا رہی ہے، جس میں تکلیف کی باتیں ہیں، جس میں اسٹرگل ہے، جس میں نبی کی باتیں ہیں، جس میں نبی موت کے بارے میں بتا رہے ہیں، انسان کی آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے، تو انسان جب اسپائسی کنٹینٹ میں لگائے تو روتی پیٹتی چیزوں کو یا ایسی ہدایت والی باتوں کو سنے گا کیوں؟ تو اس کا دل ہی نہیں لگے گا۔ اس جو ہے دل میں قرآن کا نور آنا پسند نہیں کرے گا، یہ ٹھہر نہیں پائے گا۔ اور پھر انسان کہتا ہے کہ مجھے عبادت کے اندر نا مزہ نہیں آ رہا، نماز جو ہے نا بس دھڑا دھڑ پڑھی جائے گی اور پھر بھاگ لوگے، اور بس ایک فارمیلٹی سی ہو جائے گی کہ ہاں میں نے نماز پڑھی تو تھی نا۔ تو نماز میں خشوع ختم ہوگا اور دعا میں دل نہیں لگے گا، کبھی اللہ سے دور نہیں ہوتے، ہم اپنی نظروں کے ذریعے خود جو ہے دور چلے جاتے ہیں۔ آج کا سب سے بڑا مشکل امتحان کیا ہے کہ آج کا فتنہ بازار میں نہیں ہے، صرف سڑکوں پر نہیں ہے، آج کا فتنہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کیونکہ فرض کیجئے جب پچھلے زمانے کی ہم بات کریں گے تو وہاں پر ایسی کہانیاں آپ کو کہیں نہ کہیں سننے کے لیے، جاننے کے لیے مل جائے گی جہاں پر پروسٹیٹیوشن یا ایسا جسے آپ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی اسپیسیفک پلیس جسے براثل کہتے ہیں، وہ بڑے پیمانے پر بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں اور جہاں پر جا رہے ہیں پبلک۔ آج کے دور میں وہ چیز چینج ہو کے بدل گئی ہے، اور آج کے دور میں ایک موبائل بھی ایک اس طرح کا فتنہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ میں باڈی ٹو باڈی ٹچ نہیں ہو رہے تو آپ اس فتنے کا جو صورت شکل ہے، جو طریقہ ہے، وہ چینج ہو گیا، اور آپ وہاں پر ایسا کنٹینٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہیں اور ہو رہا ہو۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ موبائل کے ذریعے، یعنی کہ ایک کلک، ایک سوائپ، ایک نوٹیفیکیشن، اور پھر دل کا امتحان شروع۔ شیطان جو ہے وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے تمہارا موبائل جیت لیا تو تمہاری تنہائی بھی جیت لے گا، اور اصلی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، اور جس نے تنہائی ہار دی اس کے لیے گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کا محاسبہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے مسلمان کو اپنا محاسبہ ڈیلی کرنا چاہیے اور خود سے ایک سوال، سچا سوال پوچھنا چاہیے کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں تب میری آنکھیں کیا چیز ڈھونڈتی ہیں؟ قرآن، فتنہ، اللہ کا ذکر، حرام تصور؟ کیونکہ انسان کی اصل شخصیت لوگوں کے سامنے نہیں آتی اور تنہائی میں نظر آتی ہے۔ تنہائی میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، آپ کی نگاہیں کیا تلاش کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے دل میں کس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ کیونکہ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے آپ سے کس طرح کی باتیں کرتا ہے اور کس طرح کی چیزوں کو طلب کرتا ہے کہ کیا چیز دیں آپ اسے۔ اگر کسی کو اس گناہ کی عادت پڑ چکی ہے تو کیا اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ اور اللہ کے لیے ایک نظر چھوڑنے کا اجر کتنا بڑا ہوتا ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے۔ آج اب تک ہم نے جانا کہ شہوت بھری نظر کبھی صرف ایک نظر نہیں ہوتی، یہ دل کو بدل دیتی ہے، سوچ کو بدل دیتی ہے، عبادت کا لطف چھین لیتی ہے، رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے، اور دھیرے دھیرے انسان کو اس مقام پر لاتی ہے جہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا کسی کے لیے، چاہے انسان کتنی بھی بار گر چکا ہو، اور وہ سچا اور سچے دل سے اگر لوٹ آئے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ اور اللہ کے لیے ایک نظر کو چھوڑ کر دیکھ لیجئے ایک بار
کیونکہ کبھی کبھی فتنہ بالکل سامنے ہوتا ہے، موبائل اسکرین پر ہے، روڈ پر ہے، آفس میں ہے، کالج میں ہے، سوشل میڈیا پر ہے، اور اس وقت شیطان کہتا ہے کہ بس ایک سیکنڈ، لیکن اسی لمحے میں اگر تم اللہ کے لیے اپنی نظر کو جھکا لو تو یقین رکھو اللہ اس قربانی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ آفس میں بیٹھے ہیں اور کسی نے شارٹ یا ویسٹرن ویئر پہن رکھا ہے، فرض کیجئے کسی نے ویسٹرن ویئر پہن رکھا ہے، کسی کی کمر دکھ رہی ہے، کسی کے شولڈر دکھ رہے ہیں، کسی کی جو ہے فگر دکھائی دے رہی ہے، تو آپ اس وقت اپنی نظر کو نیچی کرو، اور کیونکہ وہاں پر بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ نے یہ جو قربانی دی ہے تو یہ ضائع نہیں جائے گی۔ سو اللہ جو ہے وہ جانتا ہے، اور اللہ کے نزدیک چھپی ہوئی اطاعت کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کا مطلب صرف استغفر اللہ کی تسبیحاں کھینچنا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک کونا پکڑ کر تسبیحاں کھینچنا بڑا آسان کام ہے، اور مشکل کام کیا ہے؟ اپنی نگاہوں پر کنٹرول کرنا، اپنی نگاہوں پر پاسداری کرنا، اپنی نگاہ پر نظر رکھنا۔ اور بہت سے لوگ گناہ کے بعد کہتے ہیں استغفر اللہ، لیکن پھر 2 منٹ بعد وہ وہی گناہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ سوچئے، جس کے گھر میں بیوی ہے، عزت سے شادی ہو گئی، بچے ہیں، ایک فیملی ہے، اور وہ اپنے آفیسز میں جا کر 5 وقت کی نماز بھی وقت ہونے پر پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ لڑکیوں کے ساتھ میں غیر تعلق بھی رکھتے ہیں، یعنی وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور غیر تعلق بھی بنا رہے ہیں، اور استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی مسلسل کر رہے ہیں، تو کیا ان کو محاسبے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور 2 منٹ بعد انہوں نے وہی گناہ کر دیا۔ یعنی کہ کسی دوسری عورت کو غلط نظر سے دیکھنا، اس کے ساتھ میں غلط ارادہ رکھنا، اس کی عظمت کو پامال کرنا، اس کی عزت سے کھیلنے کے ارادے بنانا، اس کو کہیں لے کر گھومنے جانے کے پروگرام بنانا، اور گھومنے جانے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں آپ اس کے ساتھ میں وہ واردات انجام دینا چاہتے ہیں جو منصوبہ آپ اپنے دل میں بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یقین رکھیے کہ جو دل میں منصوبے بن رہے ہیں اللہ ان سے واقف ہے، اور اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے معافی مانگیں گے ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ سے، تو یقیناً آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ جو ہے نا، یہ توبہ نہیں ہے، یہ اصلی توبہ ہے۔ تو 3 چیزوں سے بنتی ہے کہ گناہ پر شرمندگی، گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، اور دل میں پکا ارادہ کرنا کہ دوبارہ اس راستے پر آپ نہیں آئیں گے۔ اگر پھر بھی انسان کمزور پڑ جائے تو مایوس مت ہوئیے، پھر توبہ کیجئے، پھر اٹھیے اور پھر اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم گناہ کرو، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ معافی مت مانگو، توبہ ہی مت کرو، اور وہ کرتے رہو، اور اپنے موبائل کو بھی پاک کرو۔ آج ہی اس ریکارڈنگ کے بعد اپنے فون کو اٹھائیے، جو اکاؤنٹ، جو پیج، جو چینل، جو کنٹینٹ، جو کچھ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، آپ اس کو ہٹا دیجئے، کیونکہ جب تک فتنہ جیب میں رہے گا نفس سے جنگ اور مشکل ہو جائے گی۔ سو کبھی کبھی توبہ کا پہلا قدم سجدے سے پہلے انفالو ہوتا ہے، ڈیلیٹ ہوتا ہے اور بلاک ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہاری نظر بھی دیکھتا ہے، اور لوگ صرف تمہارے چہرے کو دیکھتے ہیں، اللہ تمہاری نظر کو بھی دیکھتا ہے۔ لوگ صرف تمہارے الفاظ سنتے ہیں، اللہ تمہارے دل کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے اگر دنیا کہے کہ کسی نے دیکھا نہیں، تب بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے آپ کے لیے کہ اللہ نے دیکھا ہے کہ وہ تنہائی میں آپ نے کون سے گناہ کیے، اور اگر تم اللہ کے لیے حرام نظر کو چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں وہ سکون دے سکتا ہے جو دنیا کی کوئی تصویر، کوئی ویڈیو، کوئی شہوت کبھی نہیں دے سکتی۔ میں نے اکثر ایسے لوگوں کو اپنی ذاتی زندگی میں دیکھا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت دور دور تک گیا ہوں، میں نے بہت ایڈونچرس کام کیے ہیں، میری زندگی میں کافی پیسہ بھی کما لیا، میں نے جو چیزیں مجھے ضرورت تھی میں نے وہ بھی کر لیا، لیکن یار میں بس دکھی ہوں، میں بس سیڈ ہوں، میں اپسیٹ ہوں۔ اب اس بات کا پتہ ہے کیا جواب ہے؟ اس بات کا جواب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات بھرے ہوئے ہیں جہاں وہ لگاتار زنا کر رہے ہیں، ناجائز تعلقات ہیں، اور ایک عزت دار
عورت کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، ملٹیپل ان کے ریلیشنز ہیں، بہت بھر بھر کے زنا کر رہے ہیں۔ جو انسان کسی جو ہے عزت دار انسان عورت کی عزت کو جو ہے پامال کرنے کا ارادہ بنا کے بیٹھ رہا ہے، پلاٹنگ کر کے بیٹھ رہا ہے، اور اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے پیسے کما لیے، میں دور دور کیمپنگ کر رہا ہوں اور دور دور تک سفر کر رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے دل کو سکون مل جائے گا، تو یقیناً نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ آپ کے جو کام ہیں وہ کام ہی ایسے ہیں کہ وہ آپ کے دل کے سکون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو کیسے ملے گا سکون؟ لیکن اگر یہ بات سمجھانے کی کوشش کرو تو سامنے والا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ حرام کام کرو گے تو اس کا نتیجہ آپ کی روحانیت پر کیسا پڑے گا، آپ کے دل پر کیسا پڑے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ حرام چیزوں کو چھوڑو گے اور پاک بنو گے، صرف پاک کرنے والی باتیں نہیں کرنی، عمل میں لانا ہے اس کو، تبھی تو آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا، اور اسی لیے آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، اسی لیے آپ کا دل ہر چیز سے بے چین ہے، ہر چیز سے اڑا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی جو ہے مووی دیکھ لی جو ایموشنل پیٹرن پر بنی ہوئی ہے، تو آپ نے سوچا ارے میرا بھی جو ہے زندگی کا پیٹرن یہی ہے کہ ایک دن تو ہمیں مر جانا ہے، اور میں موت کے بارے میں سوچ کے بہت دکھی ہوں، بہت سیڈ ہوں، بہت اپسیٹ ہوں۔ تو انسان کو مرنا ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ کل ہی مرنا ہے، اس سے پہلے اللہ نے منع تھوڑی کرا ہے کہ زندگی میں تو کچھ بھی مت کر، تیرے زندگی میں جو ہے جینے کے لیے بہت کچھ ہے تیرے پاس، لیکن تو اگر دیکھے گا ہی نہیں بندے تو جیے گا کیسے؟ پھر تو ابھی مر جائے گا موت سے پہلے۔ اور وہ جو معاملہ ہے روحانیت کا کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ موتو قبل انتا موتو، کہ مطلب مر جانے سے پہلے مر جا، موت آنے سے پہلے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ سب کچھ سنیاس لے لو، سب کچھ چھوڑ دو۔ نہیں، انسان جو ہے اپنی نارمل زندگی کے ساتھ میں بھی چل سکتا ہے، نارمل زندگی کے ساتھ میں بھی یہ چیز ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ مر جانے سے پہلے۔ مرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کسی عورت کو غلط نظر سے مت دیکھو، کوئی عورت گزر کے جا رہی ہے اس کو نہیں گھورو، اس کو غلط ارادے مت بناؤ۔ آپ کو اگر کسی سے محبت ہے تو آپ اس سے جائز نکاح کرو اور اسے اپنی عزت بناؤ، بات ختم ہو گئی۔ تو وہ پریشانی جو آپ کے ایمان کو پریشان کر رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آپ اس کو علاج کرو گے جبھی تو ہوگا نا علاج۔ محاسبہ کیا ہے کہ اپنے دل سے صرف ایک سوال پوچھئے کہ آج میری آنکھیں بولنے لگیں اگر، تو کیا وہ اللہ کے سامنے میرے بارے میں کیا گواہی دیں گی؟ کیا وہ کہیں گی کہ یہ آنکھیں قرآن پڑھتی تھیں، یا وہ کہیں گی کہ یہ حرام دیکھ کر بھی خاموش رہیں؟ یاد رکھیے، قیامت کے دن انسان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی، اور اس دن کوئی ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوگی، کوئی اسکرین شاٹ یا کوئی اسکرین لاک خط کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور صرف اعمال بولیں گے۔ آج کا ایپیسوڈ کا خلاصہ کیا ہے کہ آج ہم نے سیکھا کہ لسٹ فل لکنگ صرف دیکھنے کا نام نہیں ہے، یہ صرف دل کی بیماری کی شروعات ہے۔ حرام نظر خیال پیدا کرتی ہیں، خیال خواہش بن جاتی ہے، اور خواہش کبھی کبھی پوری زندگی پچھتاوا بن کر رہ جاتی ہے، اور بعض لوگ اسی کے اندر پوری زندگی کو گزار دیتے ہیں۔ آج صرف اتنا یاد رکھیے کہ ہر وہ نظر جو اللہ کے لیے جھکتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ اس کے بدلے دل کا نور، ایمان کی مٹھاس اور روح کا سکون عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کو جو موت تو آنی ہے وہ برحق ہے، لیکن اللہ آپ کو ہزاروں نعمتیں دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ آپ کو اسی کے اندر سکون عطا فرما سکتا ہے اگر آپ تقوی اختیار کریں گے تو۔ جو رقم آپ کما رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، اسی کے اندر آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ ورنہ یاد رکھیے کہ انسان پیسہ ہونے کے باوجود بھی دل میں سکون نہیں ہے، کیونکہ وہ لسٹ فل چیزیں کر رہا ہے اپنی زندگی میں، تو دل کے اندر سکون کیسے آئے گا؟ اور اللہ کم پیسے میں بھی انسان کے دل کو سکون دے سکتا ہے۔ اگر آپ جو ہے اپنے جو ہے
نگاہوں پر قابو حاصل کریں تو دعا ہے کہ اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت عطا فرمائے اور ہمیں ہر اس نظر سے بچائے جو تجھے ناپسند ہو، ہمارے دلوں کو پاک کرے اور ہمارے خیالات کو بھی پاک کرے، ہماری تنہائیوں کو پاک کرے اور اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا رب، جب فتنہ ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اپنی نظر جھکانے کی طاقت کو عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی آنکھیں پاک ہیں، جن کے دل پاک ہیں اور جن کا انجام تیری رضا ہو۔ دیٹ ہم نے آج لسٹ فل لکنگ کے بارے میں بات کی۔ انشاءاللہ ہماری کوشش جو ہے تھی کہ جو ہے قرآن، شریعت، حدیث اور سائیکلوجیکل اسپیکٹ کے ساتھ میں لے کر ہم اس ٹاپک کو کور کریں تاکہ یہ ہدایت کا باعث بنے۔ انشاءاللہ نیکسٹ موضوع کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ، آمین یا رب العالمین۔